राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अकलमंद यानी चतुर मनुष्य वो है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको पानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सुफल किया और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सूरत है यानी जीवात्मा है उसको इस स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और ये सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के बढ़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राधा स्वामी में पहुंचावे और जब तक ये नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सूरत को उसके भंडार में पहुंचाना और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को इस स्थान असली पर पहुंचाया और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो अखीर मंजिल पर पहुंच गए और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके बचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई कोई दूसरी मंजिल पर
کوئی برلے سعد اور پریمی منزل تیسری تک پہنچے اور صرف سنت منزل پانچویں یعنی ستیہ نام پر، اور کوئی برلے سنت منزل آٹھویں یعنی رادھا سوامی پد تک پہنچے۔ اسی استھان سے آدم صورت کا تنزل یعنی اتار ہوا ہے، اور وہی صورت جیسے کہ اترتی چلی آئی ویسے ہی اس کا نکاس نیچے کے مقاموں سے یعنی ستیہ لوک وغیرہ سے معلوم ہوا، اور جو اس مقام کے بھی نیچے رہے ان کو اسی مقام سے جہاں تک کہ وہ پہنچے صورت یعنی روح کا نکاس دکھلائی دیا، اور چونکہ ان کو پورے گرو نہیں ملے اس واسطے انہوں نے اسی استھان کو صورت یعنی روح کا بھنڈار اور وہاں کے مالک کو کل نیچے کی رچنا کا مالک اور کرتا ٹھہرا کر اپنے اپنے سنگیوں کو اسی استھان اور وہاں کے مالک کی اپاسنا یعنی پوجا کا اپدیش کیا اور اسی کا عشق اور اعتقاد بنوایا۔ دفعہ 4 اب سمجھنا چاہیے کہ رادھا سوامی پد سب سے اونچا مقام ہے، اور یہی نام کل مالک اور سچے صاحب اور سچے خدا کا ہے، اور اس مقام سے 2 استھان نیچے ستیہ نام کا مقام ہے جس کو سنتوں نے ستیہ لوک اور سچ کھنڈ اور سار شبد اور ستیہ شبد اور ستیہ نام اور ستیہ پروش کر کے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ 2 استھان وشرام سنت اور پرم سنت کے ہیں، اور سنتوں کا درجہ اسی سبب سے سب سے اونچا ہے۔ ان استھانوں پر مایا نہیں ہے اور من بھی نہیں ہے، اور یہ استھان کل نیچے کے استھانوں اور تمام رچنا کے محیط ہیں، یعنی سب رچنا ان کے نیچے اور ان کے گھیر میں ہے۔ رادھا سوامی پد کو اکے اور انام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی پد اپار اور انت اور اناد ہے، اور باقی کے سب مقام اسی سے پرگٹ یعنی پیدا ہوئے، اور سچا لامکان جس کو استھان بھی نہیں کہہ سکتے اسی کو کہتے ہیں۔ ڈبہ 5 اب معلوم کرنا چاہیے کہ سادھ اور جنانی اور بھکت اور اوتار اور پیغمبر اور سب مہاتما جو کہ نج استھان پر نہ پہنچے ان کا درجہ سنتوں سے نیچا اور بہت کم ہے، اور چونکہ وہ راہ میں نیارے نیارے استھانوں پر رہ گئے اسی سبب سے نیارے نیارے مت سنسار میں جاری ہو گئے، یعنی جو کوئی جس منزل پر پہنچا اس نے اسی منزل کو آخری مقام اور اسی مالک کو بے انت اور اپار سمجھا اور اسی کی پوجا کا اپدیش کیا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ مالک کل نے اپنی قدرت سے ہر ایک استھان کو بطور عکس یعنی چھایا نج استھان کے رچا ہے، اور تھوڑی بہت وہی کیفیت اور حالت کی جو اونچے استھان پر ہے کچھ اسی قسم کی حالت اور کیفیت نیچے کے استھانوں پر بھی پائی جاتی ہے، پر ہر ایک کے استھان کی کیفیت اور حالت اور اس کے قیام یعنی ٹھہراؤ میں بڑا فرق ہے، اور جو رچنا ہر ایک استھان پر دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی نیاری نیاری ہے، اور درجے بدرجے لطیف یعنی سوکشم اور وشیش سوکشم اور اتی سوکشم اور پاک یعنی نرمل اور وشیش نرمل اور مہا نرمل ہوتی چلی گئی ہے، مگر یہ حال اسی کو معلوم ہو سکتا ہے جس نے سب استھانوں کی سیر کی ہے، اور نہیں تو جس استھان پر جو پہنچا اس نے اسی استھان کے مالک کے سوروپ اور پرکاش کو دیکھ کر اسی کو بے انت اور بے حد اور خدا اور پرمیشور بتلایا،
اور اس قدر آنند اور سرور اس کو حاصل ہوا کہ ہوش و حواس اس کے سب جاتے رہے اور ایسی حالت مستی اور شوق کی پیدا ہوئی کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ دفعہ 6 اور معلوم ہوئے کہ ہر استھان پر صورت پہنچنے والے کی کیفیت علیحدہ ہے، اور وہی کل نیچے کے استھانوں میں ویاپک اور مختار ہوتی ہے، جیسے کہ جو کوئی یا دوسرے ٹھہرا اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ صورت یعنی مالک اس استھان کا نیچے کے سب استھانوں میں ویاپک اور ان استھانوں کا کرتا ہے، اور اسی سے کل رچنا یعنی پیدائش نیچے کی ظاہر ہوئی اور اسی کے آسرے قائم ہے، تب اس نے اسی کو مالک ٹھہرایا اور اپنے سیوکوں اور ستسنگیوں کو اسی استھان کی بھکتی اور پوجا کے واسطے اپدیش کیا اور آگے کا بھید نہ جانا، کیونکہ آگے کا بھید سوائے سنسد گرو کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور سنسد گرو ان کو نہیں ملے، جو ملتے تو بھید آگے کا بتلاتے اور ان کا راستہ چلاتے۔ اسی طور پر ہر ایک شخص جس نے اپنے انتر میں 1 یا 2 یا 3 استھان طے کیے پورا اور پہنچا ہوا کہا گیا، اور حال یہ ہے کہ پہلے ہی استھان پر پہنچنے پر سرو شکتی سادھو کو حاصل ہو جاتی ہے، اس واسطے بسبب حاصل ہو جانے شکتیوں اور قدرت اور طاقت کے اس پہنچنے والے کو مہاتما اور کامل قرار دیا گیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ درجہ بنسبت درجات سفلی یعنی نیچے کے بہت اونچا ہے، اور کدورت دنیاوی اور جسمانی یعنی ملینتا سنساری اور دیہی کی اس پہنچنے والے میں بالکل نہیں رہتی ہے۔ دفعہ 7 اوپر ذکر ہوا ہے کہ ستیہ نام استھان جس کو ستیہ لوک اور سچ کھنڈ بھی کہتے ہیں نہایت اونچا ہے اور سنتوں کا دربار ہے، اور اس کے اوپر 3 استھان اور ہیں کہ جن کو کسی سنت نے نہیں کھولا۔ اب پرم پروش پورندنی رادھا سوامی دیال نے جیووں پر نہایت کرپا کر کے ان مقاموں کو کھول کر صاف صاف ورنن کیا ہے، اور ان کا بھید اور کیفیت بھی ظاہر کی، اور سب سے اونچا اور دورستان رادھا سوامی پد جو سب کی یاد اور بھنڈار ہے اور پرم سنتوں کا نج محل ہے، اس کا بھید دیا کر کے بخشا۔ اسی استھان سے شروع میں صورت اتری تھی، اور اس کے نیچے جتنے استھان ہیں وہ سب صورت کے اتار کے ہیں، اور اب جیواتما یعنی صورت یا روح اس جسم یعنی دیہ میں سہج دل کمل کے نیچے ٹھہری ہوئی ہے، اور وہاں سے اس کی روشنی اور طاقت تمام جسم میں اتر کر اور پھیل کر من اور اندریوں کے دوارے کل جسمانی اور نفسانی یعنی استول اور سوکشم کارج دے رہی ہے۔ دفعہ 8 من 2 ہیں، ایک برہمانڈی اور دوسرا پنڈی۔ برہمانڈی من کا استھان ترکٹی اور سہج دل کنول میں ہے، اور اسی کو برہم اور پرم ایشور اور پرماتما اور خدا کہتے ہیں، اور پنڈی من کا استھان نیتروں کے پیچھے اور ہردے میں ہے۔ یہی من صورت کی مدد سے کل کاروبار دنیا کا کر رہا ہے۔ صورت یعنی روح کو اس قدر پریت ساتھ من کے ہو گئی ہے کہ اس کے سنگ بالکل رجوع اس کی نیچے کی طرف یعنی درجات سفلی میں ہو رہی ہے،
اور اسی سے من اور اندری وغیرہ کو طاقت کاروبار کی حاصل ہے۔ جو جیواتما یعنی صورت یعنی روح متوجہ اپنے استھان اصلی کی طرف ہوئے تو اسباب دنیا کی طرف سے توجہ گھٹتی جاوے اور صورت خلاصی یعنی موکش کی نکل آوے۔ جب صورت برہمانڈی من کے استھانوں کے پرے اپنے استھان اصلی یعنی ستیہ لوک میں پہنچے گی تب کل بندھن کارن اور سوکشم اور استھول اور دیہ اور اندریہ اور من کے ٹوٹ جاویں گے اور ویوہار ایسے پہنچنے والے کا صرف کارج ماتر یعنی ضروری رہ جاوے گا اور وہ بھی با اختیار اپنے یعنی جب چاہے جب مطلق توڑ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک صورت یعنی جیواتما ان قیدوں کو جو کہ 7 استھول سوکشم اور کارن دے یعنی جسم اور من اور اندریوں کے پڑ گئی ہیں توڑ کر یا کم کر کے اور ان مرین استھانوں کو جو پنڈ اور برہمانڈ کے تعلق ہیں چھوڑ کر طرف استھان اصلی کے رجوع نہ کرے گی اور برہمانڈی من کے پرے نہ پہنچے گی تب تک جڑ چیتن کی گانٹھ نہ کھلے گی۔ اور کثیف یعنی جڑ پدارتھ یہ ہیں من اور اندری اور دیہ یعنی جسم اور کل سنساری ویوہار اور بھوگ وغیرہ، اور صورت لطیف اور چیتنیہ ہے اور ان دونوں کی ملونی کا نام گانٹھ ہے۔ سو جب تک یہ گانٹھ نہ کھلے یعنی ملونی مایا کی دور نہ ہوئے تب تک اس کا نام موکش نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی بیج آسا اور ترشنا کا ناش ہوگا۔ ڈبہ 9 ہر چند کی ابیاس کے بل سے اور کچھ راستہ طے کرنے سے ان کا زور کسی قدر کم ہو جاوے گا یا کچھ دنوں تک اصل میں دب جانا اور ظاہر میں جاتا رہنا بھی ان کا معلوم پڑے گا، پر بالکل دور ہونا جب تک کہ ستیہ لوک میں صورت نہ پہنچے گی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ستیہ لوک تک نہ پہنچی تو جب برہمانڈی من اور مایا کا اثر ہوگا اور جب بھوگ اور ولاس بھاری جھکولا دیں گے تب خوف ہے کہ سادھو استھان پہلے اور دوسرے کا یعنی جو کہ سہج دل کنول تک یا اس کے اوپر ترکٹی تک پہنچ گیا ہے اس کو نہ سنبھال سکے گا اور اچرج نہیں کہ پھسل جاوے اور چاہے پھر جلد ہوش میں آ کر بھوگوں سے نفرت کر کے پھر اپنے استھان کو ابیاس کر کے اور گرو کی دیا سے سنبھال لے، پر داغی ہونے میں اس کے کچھ سندے نہیں۔ اس واسطے مناسب ہے کہ پریمی ابھیاسی اپنی صورت کو ایسے اونچے استھان پر پہنچاوے کہ جہاں آسا اور ترشنا کسی قسم کی اور وشے بھوگ کی واسنا کا چاہے وہ سنساری ہوئے اور چاہے پرمارتھی نام اور نشان بھی نہیں ہے، صرف پرم پروش پورننی رادھا سوامی کل مالک کے درشن ہی کا آنند اور ولاس ہے، تب البتہ وہ شخص بچ جاوے گا اور پھر کسی طرح کی رجوع اس کی اس طرف کو مطلق نہ ہوگی اور تب مایا کے گھیر سے باہر ہو جاوے گا اور پھر وہی ابیاسی سنت پدوی کو پراپت ہوا۔ یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے اوتار اور رشیشور اور منیشور اور اولیاء اور پیغمبر اپنے اپنے وقت پر مایا کے چکر میں آ گئے اور اپنے پد کو اس وقت بھول کر دھوکہ کھا گئے، جیسے کہ نارد اور ویاس اور شنگی رشی اور پاراشر اور برہما اور مہادیو جی اور اوتار وغیرہ۔ ان سب کا حال جدا جدا لکھا ہے اور جو کہ وہ تھوڑا یا بہت سب کو معلوم ہے، اس واسطے اس استھان پر اس کی شرح کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ڈبہ 10 اوپر جو اشارہ کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہ لوگ بالکل مایا کے قیدی ہو گئے یا کسی طرح سے ان کا بھاری نقصان ہوا، بلکہ غرض یہ ہے کہ ان کو مایا نے اپنا زور دکھلا کر دھوکہ دے دیا، اور سبب اس کا ظاہر ہے کہ وہ ہر چند بڑے استھان پر پہنچے تھے، پر اس استھان تک نہیں پہنچے کہ جو مایا کے گھیر سے باہر ہے، اور معلوم ہوئے کہ وہ دھر استھان ستیہ نام اور رادھا سوامی ہے۔ اب تفصیل اترنے درجے صورت کی لکھی جاتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوگا کہ اصلی استھان صورت کا کس قدر دور اور اونچا ہے، اور اوتار اور پیغمبر اور اولیاء اور دیوتا وغیرہ کون کون سے استھان سے پرگٹ ہوئے اور حد ان کی کہاں تک ہے۔